बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़ी इख्तिसासी कौनिही रदियल्लाहु अन्हु ज़ुन्नूरैन। लक़ब ज़ुन्नूरैन की खुसूसियत का बयान। हज़रत उम्मे आयाश रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि मैंने उस्मान की शादी अपनी साहबजादी उम्मे कुलसुम से नहीं की मगर फ़कत वही है इलाही की बिना पर। इस हदीस को तिबरानी ने मौजमुल कबीर और अल मौजमुल अवसत में रिवायत किया। अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी दूसरी साहबजादी की कब्र पर खड़े हुए थे जो हज़रत उस्मान की निकाह में थी, और फरमाया, खबरदार ए कुंवारी लड़की के बाप और खबरदार ए कुंवारी लड़की के भाई, उस मेरी बेटी के साथ उस्मान ने शादी की, और अगर मेरी 10 बेटियां होती तो मैं उनकी भी शादी एक के बाद दीगर उस्मान के साथ कर देता और उनके साथ उस्मान की शादी वही इलाही के मुताबिक की। और बेशक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मस्जिद के दरवाज़े के नज़दीक मिले और फरमाया, ए उस्मान, ये जिब्रील अमीन हैं जो मुझे ये बताने आए हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी शादी उम्मे कुलसुम के साथ उसकी बहन रुक़ैया हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली साहबजादी के मोहर के बदले में कर दी। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने अल मौजमुल कबीर में रिवायत की है। आखिरी हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। उन्होंने कहा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत उस्मान का जिक्र किया गया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो नूर वाले हैं। अर्ज़ किया गया, नूर से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूर से मुराद आसमानों और जन्नतों का आफताब है, और ये नूर जन्नती हूरों को भी शर्माता है, और मैंने उस नूर यानी उस्मान बिन अफ़्फ़ान से अपनी साहबजादी का निकाह किया है। बस इस वजह से अल्लाह ताला ने आलमे मलाइका में उनका नाम ज़ुन्नूर, नूर वाला रखा है, और जन्नतों में ज़ुन्नूरैन, 2 नूर वाला रखा है। तो जिसने उस्मान को गाली दी उसने मुझे गाली दी। इस हदीस को इब्ने असाकिर ने रिवायत किया। और इन सारी हदीसों को हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी मदज़िल्लु अलैह ने रोज़ुल जिनान फ़ी मनाक़िब उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान में जमा कर दिया। अब आइए हदीस से हासिल होने वाले निकात और मज़ामीन की तरफ चलते हैं। तीसरी हदीस जो हमने पढ़ी, आपकी खिदमत में पढ़ी गई है, उसके मुख्तसर हम ज़रा जायज़ा करते हैं। पहली बात यह कि जो रावी हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी हैं, और वो ये हदीस रिवायत कर रहे हैं। तो सहाबा कराम की एब्सेंस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ज़िक्र खैर फरमाते और उन्हें टाइटल से नवाजते थे। पहला टाइटल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुन्नूर, नूर वाला अता किया, और इसकी तशरीह एक और हदीस पाक में है। जब किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में नूर होगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब जन्नत में उस्मान गनी दाखिल होंगे तो वो नूर वाली हो जाएगी।
قرآن مجید سورہ الحدید آیت نمبر 12 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ٹرانسلیشن، اے حبیب جس دن آپ اپنی امت کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا تمہیں بشارت ہو، آج تمہارے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 12۔ یہ نور کہاں سے آتا ہے؟ یہ نور دنیا میں عمل کا اجر ہوگا، کیونکہ سورج کو تو اس دن اندھیرا کر دیا جائے گا، اعضائے وضو جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے چمک رہے ہوں گے۔ قرآن کی آیت جو ہے وہ دوزخی کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے کہ وہ جنتی سے کہیں گے کہ ذرا تمہارے پاس جو اتنا نور ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں تو یہ نور یہاں نہیں ملا، ہم تو دنیا سے لے کر آئے ہیں، تو آپ بھی دنیا میں چلے جاؤ اور لے کر آ جاؤ، یا آپ نے جو دنیا میں آپ جب تھے تب وہاں اچھے عمل کر لیے ہوتے اور وہ نور پھر آپ اس جہاں سے لے کر یہاں آ جاتے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جو نور والے سے بغض رکھے اور جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور والا قرار دیا۔ آج کے دور میں صحابہ کرام کے مابین جو ہیں وہ کانفلکٹ پیدا کیا جاتا ہے، کبھی افضلیت کو لے کے، کبھی کسی سے کسی کی محبت کو لے کے، کبھی کسی سے کسی کے بغض کو لے کے۔ تو یاد رکھیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار بیان کر دیا ہے، اور جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیار سے ہٹا وہ جہنم، وہ گمراہی میں بھٹک گیا اور پھر جہنم میں جا کر گر گیا۔ پھر صحابہ کرام نے مزید کلیریفیکیشن کی حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اور کلیریفیکیشن چاہا کہ یا رسول اللہ اس نور کے ٹائٹل سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ آسمانوں اور جنتوں کا آفتاب، ہمارا سورج تو آسمان کے نیچے ہے، جو عرش کے نور ہیں وہ الگ ہیں، سورج اسے نہیں انلائٹ کرتا اور اس میں گرمی نہیں ہوتی، وہ جو ہے کولنس دیتا ہے، وہ نور لائٹ فراہم کرتا ہے، وہ نور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کا سورج بھی قرار دیا عثمان غنی کو، اور پھر آسمان کا بھی۔ آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ یہ ایسا نور ہے کہ جنتی حوریں بھی اسے دیکھ کر شرما جاتی ہیں۔ اب جنتی حوروں کا نور کیسا ہے؟ وہ تو نور علی نور ہوں گی، انہیں تو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آفتاب اور نور اور کشش اور حیا یہ لیول کی ہے کہ حوریں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا، جس نے کسی نے نہیں چھوا، جو نور سے ہی بنی ہیں، وہ شرما جائیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات ارشاد فرما دی، اور وہ کیا تھی کہ اگر میرے پاس، اگر فرمایا کہ میں نے ایک نکاح میں دی ہے، پھر اگر میرے پاس جو ہے وہ 10 بیٹیاں ہوتی، میں اسے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، کیونکہ ان کی نکاح کا انسٹرکشن میں نے خود نہیں کیا، وہ اللہ رب العزت کے اذن سے، اللہ کی وحی سے یہ ہوا۔ پھر قرآن مجید نے مزید فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 4 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا بولنا، حضور علیہ السلام کا عمل، حضور علیہ السلام کی خاموشی، سب وحی الہی ہے۔
اور پھر یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد مختلف ٹائٹل بیان کیا آقا علیہ السلام نے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات عطا فرمائی، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے کہ بعض لوگ صحابہ کرام کی شان میں تبرہ کرتے ہیں اور نازیبہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عثمان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ امام ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا ایک شخص کا جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ بغض رکھتا تھا۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ دیکھ لیں، جانوروں کے لیے، انسان کے لیے شفقت، اور پھر حضور کا اتنی سختی کا سٹینس لے لینا کہ آپ سمجھ لیں کہ کتنا جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات نے جو غصے میں ڈال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کا رتبہ یونیک ہے، جن کی نکاح کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو یہ رتبہ نہیں ملا جو عثمان بن عفان کی یونیکنس ہے۔ لہٰذا اپنے قبروں کو روشن کرنا کا جو طریق ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کا اکرام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے ستارے قرار دیا ہے، اور رہی بات اہل بیت کی، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ایمان کا مرکز و محور ہے۔ ہم نے بیلنس میں رہتے ہوئے اسی کے نام جو ہے وہ سنیت ہے، اسی کا نام جو ہے ہدایت ہے، اور اسی کا نام جو ہے وہ فوز فلاح ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درجے، ان کے رتبے، ان کا گن گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔